होने का मकसद है वो हम सबको अच्छे से मालूम है, इसका इल्म है तमाम अहबाब को। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे पहले दुआ गो भी हूँ कि मौला ताला जो सफ़र हम और आप सब मिलकर के शुरू कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला मुकम्मल कामयाबी के साथ हमें इस सफ़र को आगे बढ़ाने की तौफ़ीक दे और इस सफ़र को पाए तकमील तक पहुँचाए। और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें इसमें बेहतर से बेहतर कामयाबी अता फ़रमाए, क्योंकि हमारे इस सफ़र का मकसद सिर्फ़ यही है कि ताकि लोगों की खिदमत कर सकें और साथ ही साथ जो है अपने लिए बेहतर से बेहतर ज़रिए माश बना सकें और हलाल रोज़ी कमा सकें। इसमें फ़ायदे बेशुमार हैं कि जब इसमें अगर हम और आप कामयाब होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बेहतर से बेहतर तो रिज़्क़ अता फ़रमाता ही है, इसके ज़रिए से हमें बेहतर से बेहतर रिज़्क़ मिलता ही है। लेकिन साथ ही साथ लोगों को जो आप फ़ायदा पहुँचाते हैं तो उसके ज़रिए से ऐसी ऐसी दुआएँ मिलती हैं कि जिन दुआओं के सदक़े से बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं और बड़ी बड़ी कामयाबियाँ नसीब हो जाती हैं। बस हम सब के सीखने का मकसद सिर्फ़ यही हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाथों में शिफ़ा रखे और हमें इतने इल्म से नवाज़ दे कि जिसके ज़रिए से हम लोगों को बेहतर से बेहतर फ़ायदा पहुँचा सकें। ये चंद बातें जिसका हमें ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चूँकि हिकमत जो सीखने का सिलसिला है, बहुत सारे अहबाब जानते हैं कि हिकमत की जो तालीम होती है, हिकमत जो सीखना रहता है, वो जिस्मानी तमाम चीज़ों को लेकर के सीखना रहता है, जिसकी मालूमात बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और अक्सर व बेशतर लोग जो है इस पर तवज्जो देते हैं कि जो सीखने सिखाने के मामले में, बीमारियों को पहचानने के मामले में जो बातें बताई जाती है, वो कई किस्म की बातें हैं, जिसमें कि आम ख़ास मशहूर है कि वात, पित्त, कफ़, इन 3 चीज़ों के ज़रिए से जो है बॉडी की तमाम चीज़ों को, जिस्म की तमाम चीज़ों को बयाँ किया जाता है। मगर हम थोड़ा उससे भी पीछे चलेंगे, यानी कि उससे भी पहले, कि चूँकि हमें जैसा कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से क्लासेस होंगी, अल्लाह ने चाहा आप सब दुआ फ़रमाएँ, क्योंकि इस किताब को थोड़ा बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबकी दुआएँ शामिल हाल रहीं, रब काबा का करम रहा, रब तबारक व तआला की मंशा रही तो इंशाअल्लाह इस किताब को मुकम्मल तौर पे इसी तरीके से आगे भी बढ़ाता रहूँगा और इसी के ज़रिए से हमारी क्लासेस भी होती रहेंगी। और इंशाअल्लाह जिस दिन जिस पर बात होगी, जो कि जब में ग्रुप में ज़रूर शो होगा, जिसके ज़रिए से आप इसके ऊपर थोड़ा-सा और बेहतर तरीके से स्टडी भी कर पाएँगे। बाकी क्लास की वीडियो भी जहाँ तक मैं मालूम है मुझे कि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो इंशाअल्लाह वो भी शेयर की जा सकती हैं। तो चूँकि हम पीछे चलते हैं कि पीछे हमें चलना क्या है कि आखिर सबसे पहले हमें हिकमत की कुछ कुछ बुनियादी चीज़ों को जानना, उसको सीखना, उसके बारे में मालूमात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से आज हम सब, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हिकमत क्या है, इसको सबसे पहले हमें अपने ज़हनों में नोट रखना ज़रूरी है। यूँ तो हम जानेंगे ही आगे चल कर के कि वात, पित्त, कफ़ इसका मामला क्या रहता है बॉडी के लिए, ये किस तरीके से जो है इसको समझना ज़रूरी रहता है और आगे फिर कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब हम जानेंगे। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम बुनियादी चंद बातों को भी ज़रूर सीख लें, ज़रूर जान लें। चूँकि हमें जो है जब पेशेंटों के साथ में जो है बात करना रहता है, तो उस वक़्त कहीं न कहीं बहुत सारी बातों की ज़रूरतें पड़ती हैं, क्योंकि आज के दौर में जो पेशेंट आपके सामने आते हैं, तो उनका मामला ऐसा भी रहता है कि सब जो है ऐसे नहीं आते हैं कि जो जानकार नहीं होते हैं, बल्कि आज के दौर में हर आदमी भी, ज़्यादातर लोग जो है आने वाले एजुकेशन वाले रहते हैं, जानकार रहते हैं। तो ऐसे में जब तक आप मुकम्मल तौर पे मज़बूती वाली बातें नहीं करते हैं, तब तक आप अपनी मज़बूती लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं। तो ख़ैर ये ज़्यादा देर नहीं चल सकती है, तो इसी वजह से जो है इस पर थोड़ी तवज्जो डालें और हम सबसे पहले इस पर गौर व फ़िक्र करें कि हिकमत क्या है, इस पर हम तवज्जो देने की कोशिश करें। जैसा कि हम सब को इसको जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि हिकमत का इल्म क्या है और क्या है ये। तो इसको जानने के लिए हम ये देखें कि इल्म हिकमत एक ऐसा तिब्बी इल्म है जिसका मकसद सिर्फ़ बीमारी का इलाज करना नहीं होता। यानी इसमें आप जो देख रहे हैं, इसकी मफ़हूम और इसका जो है माना जो आप अगर देखेंगे, तो इल्म हिकमत ये जो है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बीमारी का इलाज करने को इसको जो है इल्म हिकमत कहा जाता है।
بلکہ آپ دھیرے دھیرے ضرور اس کی جو ہے اندر جب آپ چلیں گے آگے، ہمارا سفر جب طے ہوگا تو اس کی وہ تمام باتیں جو یہاں پر مختصر میں کہی جا رہی ہیں انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر تمام باتیں آئیں گی کہ علم حکمت کیا ہے، تو اس کو ہم سب سمجھیں گے کہ ایک ایسا طبی علم ہے کہ جس کا مقصد صرف بیماری کا علاج کرنا نہیں ہوتا بلکہ انسان کو صحت مند رکھنا بھی ہوتا ہے۔ یعنی علاج کے ساتھ ساتھ انسان کو صحت مند رکھنا ہوتا ہے، اور صحت مند کیسے رکھا جائے گا، کیسے رہے گا، وہ تمام باتیں جب ہم اور آپ جانیں گے تب جا کر کے سامنے والوں کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ اب اور آگے بڑھیں کہ حکمت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ جب ہم حکمت سیکھتے ہیں تو حکمت کیا سکھاتی ہے؟ کیا صرف لوگوں کا علاج کرنا یا پھر کچھ دیگر چیزیں بھی سکھاتی ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کیوں بیمار ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں اچھی طریقے سے آنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، وجہ کیا کیا ہو سکتی ہیں، کس وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ اور اگر انسان بیمار ہو جائے تو اس کا علاج تو ضروری ہے ہی ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ چونکہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر علاج تو اب ضروری ہو ہی گیا اس کے لیے، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر چیز یہ رہتی ہے کہ آپ بیمار ہی نہ ہوں، وہ راستہ اپنایا جائے۔ اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے، وہ چیزوں کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے جس سے کہ انسان کو دوائیوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور پھر تیسری بات آگے بڑھتے ہیں کہ اگر بیماری ہو جائے تو اس کا صحیح علاج کیسے کیا جائے، کس طریقے سے اس کا صحیح علاج ہوگا۔ کیا صحیح علاج صرف دوائیوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے یا اس کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہیں؟ تو اس چیز کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ جسم کو دوبارہ صحت مند کیسے بنایا جا سکتا ہے، چونکہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ صرف بیماری کا علاج ہو جانا جسم کا درست ہو جانا نہیں پایا جاتا۔ بیماری کا علاج اپنی جگہ پر ہے، مگر بیماری کے علاج کے ساتھ ساتھ جسم مکمل طور پہ صحیح ہونا بھی ضروری ہے تاکہ دوبارہ پھر سے وہ بیماری کا شکار نہ بنے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بیماری کا علاج تو ہو جاتا ہے مگر جسم صحیح نہ ہونے کی بنا پر دوبارہ پھر سے بڑی تیزی کے ساتھ جسم جو ہے بیماری کا شکار بن جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری رہتا ہے کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بیماری سے کیسے بچا جائے۔ اور پھر تیسری بات کہ اگر بیمار ہو جائیں تو پھر صحیح علاج کس طریقے سے کیا جائے، اس کا صحیح علاج کیا ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ کہ جسم کو دوبارہ صحت مند کیسے بنایا جائے۔ میری باتیں کیا کلیئر آواز آ رہی ہیں؟ جی حضرت کلیئر۔ جی حضرت آ رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ باتیں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ حضرات کو زیادہ خاص نہ لگ رہی ہوں، مگر یہ حکمت کے معاملے میں بہت مین اور خاص باتیں رہا کرتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ چار باتیں ہیں، ان باتوں کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنے ذہنوں میں جو ہے ان باتوں کو رکھنا ضروری رہتا ہے کہ تاکہ آگے کی جو آنے والی باتیں ہیں کہیں نہ کہیں ہر ایک آنے والی بات ایک دوسری سے ملتی جلتی ہوئی باتیں ہوں گی، اور ہر ایک بات آنے والی وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ان سبقوں کو دہرائی جائیں گی۔ یہ سبق ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں یہ باتیں ہیں۔ تو گویا کہ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ہم نے جان لیا کہ بیماری سے کیسے بچا جائے اور دیگر چاروں باتیں جو ہم نے اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لی، تو اب آگے چلتے ہیں کہ حکمت کیا ہے۔ تو پھر سے وہی بات آ گئی کہ حکمت وہ علم ہے جو انسان کو صحت مند زندگی گزارنا سکھاتا ہے، صرف علاج کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ مکمل حکمت کا جو علم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان صحیح طریقے سے اور صحت مند زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ جائے۔ اور جب خود سیکھیں گے تب جا کر کے ہم دوسروں کو سکھا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں خود ہی نہیں آتا ہے تو پھر ہم دوسروں کو کس طریقے سے سکھائیں گے۔ اور اس میں کامیابی نہیں ہے کہ صرف انسان جو ہے لوگوں کو دوا دیتا رہے، بلکہ مکمل کامیابی اس میں ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو صحیح رہنے کی معلومات بھی دیں، ان کو بیماریوں سے بچنے کی بھی معلومات دیں، تب جا کر کے کہا جائے گا کہ ہاں واقعتاً حقیقتاً ہم درست طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو صحیح راستہ بتا رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ چیز ضروری ہے کہ ہم علم حکمت جو سیکھیں تو جسم کو بھی سیکھیں، علاج کو بھی سیکھیں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ حکمت صرف دوا کا نام نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ
دونوں باتیں ضروری ہے، صرف دوا دینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف حکمت یہی ہے کہ بس جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی دوائیاں دے دی جائیں اور دوائیاں سامنے والے کو اثر کر جائے، بس یہی جو ہے حکمت ہے اور اسی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ مگر حقیقت میں صحیح معنی میں یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات مکمل درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ تو حکمت میں دوا ضرور ہوتی ہے، یعنی بیماری کے مطابق دوائیاں ضروری ہیں، لیکن دوا سے پہلے بہت سی چیزوں کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری رہتا ہے۔ آپ جو دوائی دے رہے ہیں وہ دوائی کس مطابق آپ دے رہے ہیں پیشنٹ کو، اور اس دوا دینے سے پہلے آپ کو کن باتوں کا معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجائے علاج کے اور بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ جو دوائیاں دیتے ہیں ان دوائیوں سے فائدہ ہونے کے بجائے مریض کو نقصان ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا کیا رہتی ہیں؟ کن باتیں ہیں؟ کچھ مخصوص باتیں ہیں کہ جو آپ کو دوائی دینے سے پہلے ان باتوں کا پایا جانا، آپ کو علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی کے مطابق ہی آپ سامنے والے کو دوائی دیں گے۔ وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ ان باتوں کو میں گزارش کروں گا یہی کہ ان باتوں کو مکمل طور پہ ذہن میں ضرور رکھیں، چونکہ جب آپ اگر مان لیتے ہیں کہ آپ اگر آگے کام کریں گے اور مریضوں سے بات کریں گے تو یہ معلومات پہلی فرصت میں لینا ضروری رہتا ہے آپ کا۔ اسی مطابق ہی صحیح جانکاری لینے کے بعد ہی آپ اس کے لیے دوائیاں تجویز کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے دوائیاں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، ان کو کون سی دوائی سے فائدہ ہوگا، کون سی دوائی سے فائدہ نہیں ہوگا، ان کے علاج کا طریقہ کیا رہے گا، یہ تمام چیزیں اسی وقت آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اسی وقت ان چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ اب وہ باتیں کون سی ہیں کہ جس کا سب سے پہلے مریض سے معلوم ہونا ضروری ہے؟ وہ باتیں جیسے کہ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے مریض کی عمر۔ آج کل ہوتا ہے کیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک وغیرہ ہو، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے ہو، بے شمار جو ہے حکما ہیں اور کام کر رہے ہیں، اس میں میں سب کو نہیں کہتا، مگر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو صرف جن کا مقصد یہی ہے کہ چلو ہمیں صرف اپنا کاروبار کرنا ہے، دوائی بیچ کر کے نکلنا ہے۔ اسی وجہ سے جو ضروری سوالات رہتے ہیں جن کا مریض سے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور مریض سے ان چیزوں کا معلومات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، مگر وہ کسی بھی قیمت پر اس پر توجہ ہی نہیں دیتے، بس ان کی بیماری کو معلوم کیا اور فوراً جو ہے ان کو دوائی یا پھر کوئی کورس بتا دیا گیا، اور پھر وہیں پہ ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات مریضوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ وجہ کیا رہتی ہے؟ آپ جب مریض کا عمر معلوم نہیں کریں گے تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ جو دوائیاں دے رہے ہیں، مانتا ہوں کہ دوائیاں اچھی ہوں گی، مگر ڈوز کیا رہے گا؟ ایک چھوٹا بچہ، کیا اس چھوٹے بچے کو جو ڈوز دیں گے آپ، جو کھلانے کی جو مقدار رہے گی دوائیاں، کیا ایک 60 سالہ عمر کے مطابق رہے گی؟ ایک جو 60 سال والا عمر کا شخص ہے اس کو جتنی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں ایک وقت میں، کیا اتنی ہی دوائیاں ایک 3 سال 5 سال 7 سال کے بچے کو کھلانا مناسب رہے گا؟ کیا اس کے لیے فائدہ مند رہے گا؟ کسی قیمت پر نہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ دوا جو فائدہ مند تھی وہ دوا کسی کی جان پر بھی بنا سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے مریض کی سب سے پہلے عمر کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ آپ جب ڈوز دیتے ہیں تو اس وقت بھی یہ ضروری رہتا ہے کہ کس عمر کا ہے، کس مقدار میں اس کو دوائیاں کھلائی جائیں کہ تاکہ اس کو فائدہ پہنچے، کیونکہ جو چھوٹا بچہ رہتا ہے اس کا جسم بڑا ہی نرم و نازک رہتا ہے، جو اس سے زیادہ عمر کا رہتا ہے وہ اس سے زیادہ سخت اس کا جسم رہتا ہے، اور ایسے ہی آگے بڑھتے بڑھتے جب عمر کا آخری اسٹیج آتا ہے تو اس وقت جسم کا ہر حصہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، چاہے وہ صحیح طور پہ ہو چاہے وہ غلط طور پہ ہو، مگر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جلدی کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی اس پر۔ یہ باتیں جو ہے تو عمر کے لحاظ سے ہی ان باتوں کی معلومات ہو پاتی ہے کہ کس اسٹیپ کا ہے، عمر کے کس اسٹیج میں پہنچا ہے، تو اس کے جسم کی حالت کس حد تک کس حد تک پائی جا سکتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی کہ مریض کی عمر کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دوسری چیز اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ مریض کی غذا کیا ہے، کیونکہ اگر اس کا کھان پین الٹا سیدھا ہے تو آپ اس کا کتنا بھی علاج کرنے کی کوشش کریں، کسی بھی قیمت پر اس کا درست علاج نہیں ہو سکتا۔ مان لیجیے ایک شرابی آدمی ہے جو ڈیلی بیسس پہ شراب پیتا ہے، اور ایسے میں آپ اس کے لیور، اس کی کڈنی کا اگر علاج کریں گے تو کیا علاج ممکن پایا جائے گا؟ کیا علاج فائدہ مند پایا جائے گا اس کے لیے؟ جب تک کہ وہ تو لیور کو خود خراب کر رہا ہے، شراب کے حوالے سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، تو پھر اس کا اگر لیور خراب ہے،
اور ایسے میں اس کا علاج کر رہے ہیں مگر پھر بھی وہ جو ہے پھر وہی شراب نوشی کر ہی رہا ہے، تو دوائی تو اس کی جو ہے سب سے بڑی دوائی تو اس کے لیے شراب بن گئی ہے، جو اس کو بطور عذاب اس کے جسم پر نازل ہو رہی ہے، تو ایسے میں آپ کی دوائی کیا کرے گی؟ تو اسی وجہ سے کچھ میسج آ رہے ہیں، شاید میں نہیں پا رہا ہوں۔ حضرت اس کو لاسٹ میں لے لیں گے کوشچن آنسر کے اس میں، تو ابھی آپ کنٹینیو کیجیے۔ شاید کلاس کو ہی لے کر کے کچھ میسج آ رہا ہے میرے حال، آج پہلی کلاس ہے اس لیے ایک ہی نہ کسی نے کوشچن کیا تھا، اس کا میں جواب دے دیا ہوں، آپ اس کو کنٹینیو کیجیے، لاسٹ میں جو بھی سوال ہوگا اس کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں دوسری چیز بیان کر رہا تھا، پہلی چیز ہو گئی مریض کی عمر کا جاننا، اور دوسری چیز مریض کی غذا، اس کا کھان پین، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس کے تمام کھان پین کی چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں، مکمل طور پہ اس سے یہی سوال کریں کہ آپ اگر بہتر علاج چاہتے ہیں تو ہمارے مطابق آپ اپنی پوری معلومات دیں، تو آپ ان کی غذائیت کے بارے میں پوچھیں، ان کے کھان پین کے بارے میں پوچھیں۔ تیسری جو چیز ہے، جو ضروری چیز ہے، وہ ہے نیند۔ انسان کے لیے نیند کتنی زیادہ ضروری ہے یہ ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک انسان بالکل اچھا ہے، مکمل طور پہ اچھا ہے، تندرست ہے، تر و تازہ ہے، جسمانی کوئی بیماری نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر وہ انسان 2 سے 3 دن کا، یعنی کہ 2 سے 3 راتیں ایسی گزر جائیں کہ جس میں وہ بالکل بھی نیند نہ کرے، بالکل نہ سوئے، تو وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اپنے آپ میں بہت ساری کمیاں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بھلے سے ہی وہ بیمار نہیں ہو جاتا، فوری طور پہ وہ بیمار نہیں ہوتا ہے، مگر جسم کی حالت اس کی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انسان بہت زیادہ کمیاں محسوس کرنے لگتا ہے اپنے اندر۔ تو گویا کہ دیکھا جائے تو نیند ایک اہم حصہ ہے جسم کا، کہ جس کی وجہ سے جسم کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بہت ساری جو ہے اس کے ذریعے سے نیند کی وجہ سے بہت ساری کمیاں دور ہوتی ہیں۔ جسم کو جب ریلیکس ملتا ہے، جسم جب ریلیکس کرتا ہے تو ذہن انسان کا مکمل طور پہ جو ہے فریش ہوتا ہے۔ جب انسان جو ہے نیند مکمل طریقے سے کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء اپنے آپ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ جب انسان نیند کرتا ہے تو اس کا پورا جو باڈی سسٹم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پھر سے ریکور کرتا ہے آگے کے اوقات کا سامنا کرنے کے لیے۔ تو نیند بہت زیادہ ضروری ہے، تو گویا کہ آپ پیشنٹ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے، آپ کے لیے پیشنٹ سے، کہ آپ کی نیند کیسی ہے، کیا آپ برابر سوتے ہیں یا نہیں سوتے ہیں، جو سونے کا وقت ہے اس وقت کے مطابق آپ سوتے ہیں یا نہیں سوتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہو گئی، اور آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز جو جاننا ضروری ہے مریض سے، وہ ہے روز مرہ کی عادتیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی عادتیں کیا ہیں، کن کن عادتوں میں وہ جو ہے اپنا وقت گزارتا ہے، کس طریقے سے وہ وقت گزارتا ہے، اس کی عادت میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، کون سی چیزیں اچھی ہیں، کون سی چیزیں بری ہیں، یہ تمام باتوں کا جو ہے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، گویا کہ اس کی عادتیں معلوم ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں چیز، جسم کی طاقت، یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ جب تک آپ جسم کی طاقت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے اس کی، تب تک آپ دوائیوں کے ڈوسز کو بھی جو ہے صحیح طریقے سے اس کے لیے نہیں متعین کر پائیں گے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ کبھی بسا اوقات ایسا دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ مریض کو دوائی دی گئی اور جبکہ مریض کی عمر بھی اچھی خاصی تھی، دوائی سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تھا، مگر اس کے باوجود بھی مریض کو نقصان پہنچ گیا، جبکہ انہی دوائیوں کے ذریعے سے اسی بیماری میں کسی اور مریض کو اچھا خاصا فائدہ پہنچا ہے۔ تو پھر آخر وجہ کیا رہی؟ اگر دوائی اگر اچھی نہیں ہوتی تو جتنے لوگوں کو دی جاتی سب کو نقصان ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور وہیں پر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دوائی کے علاوہ بھی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں، اور وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ یہی ہے جسم کی طاقت۔ اب ایک انسان ہے کہ بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ لاغر و کمزور ہو چکا ہے، اور ایسے میں اگر ہائی ڈوز یا ہائی پاور کی دوائیاں آپ اگر زیادہ ان کو کھلاتے ہیں تو ان کی باڈی اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے اس کی باڈی کا سسٹم بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور بھی جس کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ضروری رہتا ہے کہ اس کے جسم کی طاقت و قوت کا معاملہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کے جسم میں طاقت پائی جاتی ہے۔ یہ ہو گئی، اور آگے بیماری کتنی پرانی ہے،
یہ بھی ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، بہت سارے حکماء دوائی دینے پر اتر آتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں اور دوائی دینے کی لے تاکہ سامنے والا ان کی دوائی لے لے، اسی وجہ سے بڑے بڑے دعوے میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں۔ ارے ہم آپ کی بیماری کو مکمل طور پہ ختم کر دیں گے، آپ کی بیماری تو ہماری دوائی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو 100% گارنٹی لیتے ہیں، ہم 100% آپ کو آپ کا مکمل علاج کر دیں گے۔ کیا ہم اور آپ سمجھدار ہیں، عالم دین ہیں؟ ہم اور آپ کیا اس بات کو نہیں سوچ اور سمجھ سکتے ہیں کہ کیا آج کی ڈیٹ میں ہر بیماری ایسی ہے کہ جس کا مکمل طور پہ علاج کیا جا سکے؟ اگر یہ سوال آپ کے سامنے رکھا جائے تو اس کا جواب کیا رہے گا؟ یہی نا کہ نہیں، ہر بیماری وہ نہیں کہ جس کا مکمل طور پہ علاج ہو۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا مکمل طور پہ علاج ہوتا ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بہتر سے بہتر فائدہ ہو جاتا ہے، اور کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس کا صرف وقتی طور پہ جو ہے علاج ہوتا ہے۔ جب تک دوائیاں چالو تب تک جو ہے بیماری میں افاقہ، اور جیسے ہی جو ہے دوائیاں بند تو فوراً جیسی کی ویسی پریشانی۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آگے جو ہے ہماری آئیں گی، ہم اس کو سماعت کریں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ بیماری کتنی پرانی ہے، اسی کے مطابق ہی سامنے والے سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ بڑے دعوے کریں گے، آپ ہمیشہ فیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو آپ کی جو ہے باتیں سننی پڑیں گی، آپ کا کام دن بدن جو ہے بجائے آگے بڑھنے کے اور بھی ٹھپ ہونا شروع ہو جائے گا، بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کے تانے، لوگوں کی گالیوں کے بھی آپ شکار ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی سختیاں بھی آپ کے اوپر جو ہے ہو سکتی ہیں جب آپ بڑے بڑے دعوے کرنے لگ جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے بڑے دعوے نہ کرتے ہوئے آپ بیماری کے وقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ کتنی پرانی بیماری ہے، اور پھر اس کے مطابق صحیح معلومات، صحیح جانکاری اس تک پہنچائیں، صحیح باتیں اس کے سامنے رکھیں کہ نہیں آپ کی بیماری اتنی پرانی ہے تو اس کا علاج کس طریقے سے کہاں تک ممکن پایا جاتا ہے۔ گویا کہ ان باتوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور جا کر کے آخر میں بات آتی ہے علاج کی۔ ایک منٹ حضرت۔ چلیے ماشاء اللہ، یہاں تک امید ہے کہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو رہی ہوگی۔ حضرت کا تھوڑا فون آ گیا ہے، شاید ایمرجنسی کال ہے، اس کی وجہ سے۔ تو جو لوگ بھی سوال کر رہے ہیں نا، ان کا ہم لوگ آخر میں جواب دے دیں گے۔ اور جو چیزیں سمجھ میں آئی، کتنی چیزیں کیسا لگ رہا ہے میٹنگ، تو آپ ریئیکشن کر سکتے ہیں تھوڑا، تاکہ دیکھا جائے کہ کتنے لوگ ایکٹیو ہے اور کتنے لوگ اچھے سے سیکھ رہے ہیں، مطلب تھوڑا ریئیکشن دیجیے۔ ماشاء اللہ، چلیے بہترین، بہت اچھا، ماشاء اللہ، یہ سمجھ آ رہا ہے۔ چلیے جی حضرت، ٹھیک خیر، ہے، حضرت آ گئے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں۔ جی حضرت، اب یہ کلاس کا وقت کتنا ہے حضرت؟ کیونکہ آلریڈی آدھا یہ گھنٹہ ہو 40 چکا ہے، منٹ والا زیادہ جو تھا، وقت یہ ابھی 7 منٹ باقی ہے۔ کیونکہ زیادہ وقت لینا بھی صحیح نہیں ہے، جی علماء جی جی، کرام کی مصروفیت بہت زیادہ رہتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو نہیں ہوگا تو ہم دھیرے دھیرے ہی کریں گے، کیونکہ دیکھیے ساری چیزیں کلیئر کرنے کے لیے وقت کافی چاہیے، اور چونکہ جب تک ہم کلیئر چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس فیلڈ میں جو ہے کام کرنا، کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا، خیر 5-7 منٹ میں جو ہے باتوں کو تھوڑا بہتر جگہ پہ لے آ کے روک دوں۔ تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ یہ وہ باتیں تھیں جو آپ نے نمبر بائی نمبر جو ہے دیکھا کہ سب سے پہلے مریض کی عمر کے بارے میں جاننا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مریض کی غذا یعنی اس کے کھان پین کے بارے میں جاننا، پھر اس کی نیند کے بارے میں جاننا کہ سونے کا کیسا کیا ہے، نیند آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اس تعلق سے مکمل باتیں جاننا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مریض کی جو روز مرہ کی جو عادتیں ہیں، کون سی اچھی عادتیں ہیں، کون سی بری عادتیں ہیں، کیونکہ جب تک آپ اس کی عادتیں نہیں جانیں گے تو آپ اس کو آگاہ کیسے کریں گے کہ بھائی آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی ہے، یا آپ کو اگر اچھی عادت ہے
تو اس میں اور سدھار کیسے کیا جا سکتا ہے، جب آپ اس سے پوچھیں گے تبھی جا کر کے کہہ سکتے ہیں، اور تبھی جا کر کے آپ جو ہے اس کو دوائیاں جب دیں گے تو بری عادتوں سے روکیں گے تو آپ کی دوائیوں کا رزلٹ بہتر آئے گا، آپ کا علاج کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر اس کی عادتیں ہی نہیں جان سکے، اور ایک بندہ آیا جو لیور کا بیمار، لیور کی پریشانی کو لے کر کے آیا ہے، آپ نے جو ہے اس کو دوائی دی ہے، دوائی تو وہ 2 وقت کھائے گا، مگر لیور کو خراب کرنے والا گٹکا وہ دن میں 10 مرتبہ کھائے گا۔ بتائیے آپ کی دوائی اس کے لیور کو صحیح کرے گی یا اس کی دوائی اس کے لیور کو خراب کرے گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اس کی عادتیں سمجھیں، جاننے کی کوشش کریں، تب جا کر کے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ عادت ہے، ایسے میں اگر دوائی لیتے ہیں تو کسی بھی قیمت پر آپ کو فائدہ معلوم نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ اگر چاہیے تو آپ کو یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، تو یہ تبھی ہوگا جب کہ آپ کے علم میں یہ بات آئیں گی، ورنہ آپ نے دوائی دی، جو بھی 10 5 دن 20 دن مہینہ دن جو بھی آپ نے اس کا علاج کیا، مگر بعد میں پھر وہ آ کر کے یہی کہے گا کہ نہیں ہمارا تو علاج ہی نہیں ہوا ہے، اور اس وقت آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ دوائیاں اچھی نہیں ہیں یا پھر میں علاج کرنے کے قابل نہیں ہوں، جبکہ ان دونوں باتوں میں سے حقیقت ایک بھی نہیں رہے گا، حقیقت اس کی اپنی اصلیت رہے گی کہ اس کی عادت صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے دوائیوں کے ذریعے سے فائدہ نہیں پہنچا، آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، تو اسی وجہ سے عادتیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے آگے روزمرہ کی عادتیں ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے جسم کی طاقت، تاکہ آپ جو دوائیاں دے رہے ہیں آپ اس کی طاقت کے مطابق دیں، بہت زیادہ ہائی کوالٹیز کی، ہائی پاور کی دوائی نہ دیں، اور اگر دینا ہی ضروری ہے تو پھر مقدار خوراک کا بہت اچھے سے خیال رکھیں، جس سے کہ پیشنٹ کو کوئی پریشانی نہ ہو، پیشنٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور وہ صحیح طریقے سے دوائیاں استعمال کرتا رہے، ورنہ اگر تھوڑی سی بھی پریشانی ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ آیوروید کو جلدی لینا نہیں چاہتے ہیں، اور جب لے لیتے ہیں اور تھوڑی سی بھی اگر ان کو کچھ حرارت محسوس ہوتی ہے، کچھ بھی تھوڑا سا بدلاؤ محسوس ہوتا ہے تو فوراً وہ کیا کرتے ہیں، دوائیاں بند کر دیتے ہیں، اور پھر یہی کہتے ہیں سیدھا ڈائریکٹ آ کر کے کہ حضرت آپ نے پتہ نہیں کیسی دوائی دی تھی، مجھے تو اور الٹا نقصان ہونے لگا۔ تو اسی وجہ سے جسم کی طاقت کا بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس طاقت کے بارے میں عمر وغیرہ کے ذریعے سے، اس کے جسمانی وزن وغیرہ کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پلس کچھ باتیں اس کے جسمانی طور پہ پوچھ کے بھی پتہ لگا سکتے ہیں اس کی طاقت کے بارے میں، کیونکہ یہاں پہ آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جسم تو ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، تو اس کی طاقت کو ہم بھلا کیسے جانیں گے؟ مگر یہ جاننے کے بہت سارے طریقے ہیں، ایک تو عمر کے ذریعے سے بھی تھوڑا سا جو ہے سمجھ میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی حرکات و سکنات جو بھی اٹھنے بیٹھنے کے جو معاملات رہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں آپ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے جسم کے وزن وغیرہ کے حوالے سے پوچھیں، جس کے ذریعے سے آپ کو بہتر سے بہتر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں اس کے جسم میں کتنی طاقت ہے یا ہو سکتی ہے، اور پلس اگر آپ سامنے سے دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے مطابق بھی آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہو گئی یہ ساری باتیں وہ کہ جو معلوماتی باتیں ہیں جن کا جاننا مریض سے بہت زیادہ ضروری ہے، تب جا کر کے اس کے بعد نمبر آتا ہے علاج کا، کہ یہ ساری باتیں جب کلیئر ہو گئیں تو اس کے بعد جو ہے علاج کا معاملہ آتا ہے، مگر علاج کے معاملے میں بھی اور بھی کئی ساری باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں، ڈائریکٹلی آپ علاج پہ نہیں اتریں گے کہ بس یہ باتیں معلوم ہو گئی تو چلو اب علاج جو ہے شروع کر دیا جائے، بلکہ اس کے بعد بھی کئی ساری چیزیں رہتی ہیں کہ جس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اسی کی طرف بڑھیں گے۔ بس ہم اپنی بات کو آج یہیں تک روکیں کہ تاکہ اس چیز کو ہم اپنے ذہنوں میں نوٹ کر سکیں، اور آگے چونکہ پھر جو ہے علاج کی طرف ہمیں بڑھنا ہے تو اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، اور جسم کی حالت کو جاننا ضروری ہے، جسم کی کیفیت کو جاننا ضروری ہے، تو انشاءاللہ اس کو پہلے جانیں گے، پھر تب جا کر کے علاج کا نمبر آتا ہے، دوائی کا نمبر آتا ہے، دوا کون سی دی جائے، لیکن اس سے پہلے علاج کو جاننا ضروری ہے کہ علاج کس طریقے سے کیا جائے گا۔ امید ہے کہ میں اپنی کچھ باتوں کے ذریعے سے شاید کہ کچھ تھوڑی بہت معلومات دینے کے قابل ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو اسی طریقے سے آگے بڑھائے، اور بہتر سے بہتر باتیں اور مکمل فائدہ مند باتیں ہم سب کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی اور ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا ماشاء اللہ، آمین ثم آمین۔ ہاں، بہت ساری چیزیں حضرت آپ نے کلیئر کی، اور بہت سارے لوگوں نے یہاں لکھا بھی ہے کہ اچھی جانکاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جیسا کہ 40 منٹ کا ہمارا تھا، ہر دن رہے گا انشاءاللہ، دھیرے دھیرے اس کو بڑھائیں گے،
तो कैसा लगा सभी लोगों को मीटिंग? और कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। ये जो हजरत ने आपको पीडीएफ शेयर किए हैं, ये आपको किताब की शक्ल में मिल जाएगी इंशाल्लाह। धीरे धीरे जिस तरह पढ़ेंगे उस तरह आपको मिलता जाएगा, फिर पीडीएफ के शक्ल में आपको दे देंगे। ठीक है। तो अगर इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है 1 मिनट के लिए, तो आप बता सकते हैं। कोई किसी का सवाल है या फिर कोई बात करना चाहते हैं? चलिए, शायद किसी का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, हजरत एक सवाल था। कितने दिन का क्लास होगा? देखिए, इसको हम पहले से, चूंकि देखिए हर मामले में हम और आप सभी जानते हैं कि हर मामले में किसी कोई भी इल्म ऐसा नहीं है कि जिसको मुकम्मल तौर पे ये वक्त मुतय्यन किया जाए कि हाँ हम इतने वक्त में सीख लेंगे। बल्कि इसी वजह से कहा गया है कि इल्म वो चीज़ है, चाहे किसी भी मैदान की हो, इल्म वो चीज़ है कि इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता रहेगा, मगर फिर भी यही होगा कि गोया कि उसने समंदर से कुछ कतरे पानी निकाले हैं। ये जो मिसाल दी जाती है, तो इसी वजह से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जब तक हम सब